learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। आज से सूरह अल-मुजादला शुरू करते हैं। ये मदनी सूरत है और इसके 3 रकू और 22 आयात हैं। हज़रत खौला बिन सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करती हैं कि अल्लाह की कसम, मेरे और औस बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के सिलसिले में अल्लाह ताला ने सूरह मुजादला की इब्तदाई आयात नाजिल फरमाई। कहती हैं कि मैं उनकी बीवी थी और वो बहुत बूढ़े हो चुके थे और उनका मिजाज ख़राब हो गया था और वो सदबे से दो चार थे। एक दिन वो मेरे पास आए, मैंने उन्हें किसी बात पर सख्त जवाब दे दिया तो वो गुस्से हो गए और कहा कि तू मुझ पर मेरी माँ की पीठ जैसी है, और फिर वो बाहर चले गए। कुछ देर तो अपनी कौम की मजलिस में बैठे रहे, फिर मेरे पास आए तो मैंने कहा, हरगिज़ नहीं, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में खौला की जान है, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि तुमने वो बात कह दी जो तुमने कही, यहाँ तक कि अल्लाह और उसका रसूल हमारे मामले में फ़ैसला फरमा दें। फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंची और सारा माजरा बयान किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ए खौला, तुम्हारे चचा ज़ात बहुत बूढ़े हैं, लिहाजा उनके मामले में अल्लाह से डरो। मगर अल्लाह की कसम, मैं वहाँ से ना टली यहाँ तक कि मेरे मामले में कुरान मजीद नाजिल हुआ। तो आपने फरमाया, ए खौला, तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के सिलसिले में अल्लाह ताला ने वही नाजिल की और आपने मेरे सामने ये आयत तिलावत फरमाई। फिर आपने मुझसे फरमाया, उन्हें हुक्म दो कि वो एक ग़ुलाम आज़ाद करें। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, उनके पास कोई ग़ुलाम नहीं है कि जिसे वो आज़ाद करें। आपने फरमाया, तो वो 2 माह के मतवातर रोज़े रखें। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, वो बहुत बूढ़े हैं और रोज़े भी नहीं रख सकते। आपने फरमाया, फिर वो 60 मस्कीनों को 1 विस्क खजूर खिलाएं। मैंने कहा, अल्लाह की कसम, उनके पास ये भी नहीं। तो आपने फरमाया, हम 1 टोकरा खजूर से उनकी मदद करेंगे। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैं भी 1 टोकरा खजूर से उनकी मदद करूंगी। आपने फरमाया, तुमने ठीक कहा और अच्छा किया। अब तुम जाओ और उनकी तरफ से ये एक सदका कर दो और अपने चचा ज़ाद से अच्छा सलूक करती रहो। अलगर्ज मैंने ऐसा ही किया। मसनद अहमद 410। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद समी अल्लाहु, यकीनन सुन ली अल्लाह ने, कौल अल्लती, उस औरत की बात, तुजादिलु का, जो झगड़ा कर रही थी आपसे, फ़ी ज़ौजिहा, अपने शौहर के बारे में, वतश्तकी इलल्लाही, और अल्लाह ताला से शिकवा कर रही थी, वल्लाहु यस्माउ, और अल्लाह ताला सुन रहा था, तहावुराकुमा, तुम दोनों की गुफ्तगू, इन्नल्लाह समीउन बसीर, बेशक अल्लाह ताला सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ देखने वाला है। यानी अल्लाह ताला ने उस औरत की बात सुन ली जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से झगड़ा कर रही थी। कह रही थी कि अल्लाह के रसूल, मेरा माल खा लिया और मेरा शबाब ख़त्म हो गया। अब जबकि मैं बुढ़ापे को पहुंच चुकी और मेरी औलाद का सिलसिला ख़त्म हो गया, तो उसने मुझसे ज़िहार किया, ए अल्लाह, मैं तुझसे शिकवा करती हूँ। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसने आप दोनों के सवाल जवाब सुन लिए। अल्लाह ताला अपने बंदों के कॉल सुनने वाला है। उसने एक बेकरार का शिकवा भी सुन लिया। इसमें यह भी इशारा है कि अल्लाह ताला उस औरत की शिकायत और मुसीबत का अजाला करेगा। इसलिए अल्लाह ताला ने अमूमी तौर पर उस औरत और दीगर औरतों के बारे में हुक्म बयान फरमा दिया। अल्लाज़ीना युज़ाहिरून मिनकुम, तुम में से जो लोग ज़िहार करते हैं, मिन निसाइहिम, अपनी बीवियों से, माहुन्ना उम्महातिहिम, वो उनकी माएँ नहीं हैं, इन उम्महातुहुम इल्लल्लाई वलदनाहुम, बल्कि उनकी माएँ वही हैं जिन्होंने उनको जना है। व इन्नहुम लयकूलूना, और बेशक वो कहते हैं, मुनकरम मिनल कौली, नापसंदीदा बात, वज़ूरा, और झूठ। इन्नल्लाह लअफ़ुव्वुन गफ़ूर, यकीनन अल्लाह ताला बेहद माफ़ करने वाला, निहायत बख्शने वाला है। यानी बीवी माँ नहीं होती, फिर ऐसी बात क्यों कहते हो जिसकी कोई हकीकत नहीं होती। तुम्हारी माँ तो वही है जिससे तुम पैदा हुए। अल्लाह ताला ने ज़िहार के मामले को निहायत बुरा अमल करार दिया है, यानी वो एक सख्त और झूठी और बुरी बात कह रहे हैं। उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की जो मुखालफत की, उसके बाद तौबा करके उसकी तलाफ़ी कर ली है, तो अल्लाह ताला मुआफ़ करने वाला, बख्शने वाला है। दौरे जाहिलियत में जब कोई अपनी बीवी से ज़िहार करता तो कहता, तुम मुझ पर मेरी माँ की पीठ की तरह हो। जाहिलियत में ज़िहार की वजह से तलाक हो जाती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने आसानी की वजह से उसका कफ़ारा मुकर्रर कर दिया। वल्लज़ीना युज़ाहिरून मिन निसाइहिम, और जो लोग अपनी बीवियों से ज़िहार करते हैं, सुम्मा यऊदूना, फिर रजू कर लेते हैं, लिमा कौलू, उससे जो उन्होंने कहा, फ़तहरीरू, बस आज़ाद करना है, रकबतिन, एक गर्दन का, मिन कबली अन यतमास्सा, इससे कबल के वो दोनों एक दूसरे को छुएं, ज़ालिकुम तु अज़ून बिही, ये वो है जिसकी तुम्हें नसीहत की जाती है, वल्लाहु बिमा तअमलून ख़बीर, और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला उससे पूरी तरह बाखबर है। ज़िहार के बाद अपनी बात से रजू करने का मतलब है कि अब वो बीवी से दोबारा ताल्लुक़ कायम करना चाहते हैं। ज़िहार का हुक्म ये है कि बीवी से हम बिस्तरी से पहले कफ़ारा अदा करें और एक ग़ुलाम को आज़ाद करना है। अल्लाह ताला ने शौहर और बीवी के ताल्लुक़ के लिए ज़िहार के बाद कफ़ारे की शर्त आयद करके अपने ख़बीर होने का शऊर दिलाया कि तुम्हारे छुपे हुए मामलात इंसानों से तो छुप सकते हैं, लेकिन अल्लाह ताला से नहीं छुप सकते।
فمن لم یجد، پھر جو شخص نہ پائے، فصیام شہرینی، تو روزے رکھنا ہے 2 مہینے کے، متتابعینی، مسلسل، من قبل ان یتماسا، اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، فمن لم یستطع، پھر جو کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا، فاطعام 60 مسکینا، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتلک حدود اللہ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی جو کوئی غلام نہ پائے، یعنی اس کے پاس نہ تو غلام آزاد کرنے کی قیمت ہو اور نہ ہی غلام ہو جس کو وہ آزاد کر سکے، تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں۔ اور جو کوئی 2 مہینے کے روزے رکھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ احکام اس لیے مقرر کیے ہیں تاکہ تمہارا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان مکمل ہو جائے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کا نام ہی ایمان ہے، اور یہی مومن سے مطلوب بھی ہے، اور اسی سے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حدود واجب کرتی ہیں کہ ان سے تجاوز نہ کیا جائے اور نہ ہی ان سے پیچھے رہا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے وہ اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کبیتو، ذلیل کیے جائیں گے، کما کبیت الذین من قبلہم، جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے۔ حاد سے مراد ایسی دشمنی اور مخالفت ہے جس سے انسان غصے میں ہو کر مقابلے اور انتقام پر آ جائے۔ مخالفت کی ابتدائی شکل تو یہ ہے کہ انسان اللہ کا حکم تسلیم نہ کرے، دوسرا قدم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑانا شروع کر دے، اور تیسرا قدم یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قانون یا سزا کی بجائے کوئی دوسری سزا مقرر کر لے اور اللہ کے احکام کو نظر انداز کر دے، یا اس کی مخالفت میں شرعی احکام کو مصلحت پر مبنی ہونے کی بجائے اسے معاشرے کے لیے نقصان یا غیر مہذب ثابت کرنے کی کوشش کرے۔ یہ سب صورتیں حاد میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو قومیں اللہ کے احکامات کی مخالفت پر اتر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کر دیا تھا، اور اب اگر تم وہ کام کرو گے تو تمہارا بھی ویسا ہی انجام ہوگا۔ دنیا میں تو ذلیل و رسوا ہوگے، اور آخرت میں جو عذاب دیا جائے گا وہ بھی ذلیل کرنے والا ہوگا۔ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور بلا شبہ ہم نے واضح آیات نازل کر دی ہیں، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح دلائل عطا فرمائے جس میں حلال و حرام، فرائض اور احکامات ہیں جو حقیقت کو واضح کرتے ہیں۔ جو ان کی پیروی کرتا ہے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ان آیات اور دلائل کا انکار کرنے والوں کے لیے ایسا عذاب ہے جو انہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، فینبئہم بما عملوا، تو انہیں بتا دے گا جو جو انہوں نے عمل کیے، احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کر رکھا ہے اور وہ اسے بھول گئے ہیں، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے اٹھائے گا اور سب حشر کے میدان میں جمع کیے جائیں گے، تو اس وقت جو کچھ بھی انہوں نے اچھے برے عمل کیے اللہ تعالیٰ انہیں آگاہ کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ علیم و خبیر ہے، ان کے سارے اعمال کا اس کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو گن کر رکھا ہے۔ دنیا میں انسان بے شمار ایسے گناہ کرتا ہے جو اسے یاد نہیں رہتے، لیکن اللہ کے فرشتے ہر انسان کا مکمل ریکارڈ تیار کر رہے ہیں جس میں ہر چھوٹی بڑی بات لکھی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے اعمال کو لوح محفوظ میں درج کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام کھلے اور چھپے حالات جانتا ہے اور وہ ہر چیز پر نگران ہے۔ الم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، ما یکون، نہیں ہوتی، من نجوا، کوئی سرگوشی، ثلاثۃ، 3 میں، الا هو رابعہم، مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، ولا خمسۃ، اور نہ 5 میں، الا هو سادسہم، مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، ولا ادنی من ذالک، اور نہ اس سے کم، ولا اکثرا، اور نہ اس سے زیادہ، الا هو معہم، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں، ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن وہ ان کو بتا دے گا جو انہوں نے عمل کیے، ان اللہ بکل شیء علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لامحدود علم کی خبر دی ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کا علم آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی بات کو سنتا ہے، جہاں کہیں ہو انہیں دیکھتا ہے، رات ہو یا دن، مجلس ہو یا گھر، ہر جگہ اللہ کا علم حاوی ہے۔
نجوا سے مراد سرگوشی اور راز کی باتیں ایک دوسرے کو اشاروں سے بتانا، دو یا دو سے زیادہ آدمیوں کا آپس میں کسی معاملے میں سرگوشی کرنا، اور سرگوشی عموماً برائی کے معاملے میں ہوتی ہے۔ تعداد کا ذکر کرنے کا مقصد یہ بتایا ہے کہ تعداد تھوڑی ہو یا زیادہ، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ جہاں کہیں بھی ہوں۔ پھر اس کے فرشتے بھی ان کے اعمال لکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ قیامت کے دن ان کے ان تمام اعمال کو سامنے رکھے گا اور ان کا بدلہ دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا، ساری مخلوقات کا پورا علم رکھتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ جب ہم کسی گھاٹی پر چڑھتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے تو ہماری آوازیں بلند ہو جاتی، تو اس پر آپ نے فرمایا، لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے، تم جس کو پکار رہے ہو وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے، وہ سننے والا اور نزدیک ہے۔ صحیح بخاری 2992۔ الم تارا الی الذین، کیا آپ نے انہیں دیکھا نہیں، نہو عن النجوا، جنہیں سرگوشی کرنے سے روکا گیا تھا، ثم یعودون، پھر وہ لوٹتے ہیں، لما نہو عنہ، جس سے انہیں روکا گیا ہے، ویتناجون، اور وہ باہم سرگوشیاں کرتے ہیں، بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کی، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں کو نہیں دیکھا جنہیں سرگوشیاں کرنے سے روکا گیا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان میں صلح صفائی ہو گئی تھی۔ منافق اپنے مفادات کی خاطر مسلمان تو ہو گئے تھے، مگر ان کی ہمدردیاں کافروں کے ساتھ تھیں۔ جب ان کے پاس سے کوئی صحابی گزرتا تو وہ آپس میں سرگوشی کرتے تاکہ ان کو یہ محسوس ہو کہ کہیں وہ قتل یا مسلمانوں کے خلاف کوئی سازش تو نہیں کر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرگوشی کرنے سے منع کیا تو انہوں نے بات نہیں مانی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ وہ ایسی سرگوشیاں کرتے تھے جس میں گناہ کی بات کرتے تھے، جیسے غیبت وغیرہ، اور دوسروں پر ظلم کرنے کے لیے سرگوشی کرتے تھے۔ ایک دوسرے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر اکساتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو حقیر سمجھتے تھے، اس لیے وہ گناہ، ظلم اور رسول کی نافرمانی کے لیے سرگوشیاں کرتے تھے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ، وہ سلام کرتے ہیں آپ کو، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں کیا، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں، لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ، کیوں نہیں عذاب دیتا ہمیں اللہ، بِمَا نَقُولُ، بوجہ اس کے جو ہم کہتے ہیں، حسبهم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے، یصلونها، وہ اس میں داخل ہوں گے، فبئس المصیر، پس وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ منافق اور یہودی سلام کے الفاظ کو بدل کر سلام کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگاہ فرمایا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے میں ادب کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ وہ اپنے دل میں ایک بات چھپاتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر وہ واقعی اللہ کا رسول ہوتا تو ہم پر تباہی آ جاتی، مگر اب جب ہمارا کچھ نہیں بگڑا تو کیسے مان لیں کہ یہ سچے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے لیے جہنم کی سزا کافی ہے جس میں یہ داخل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور حکمت کے تحت دنیا میں فوراً گرفت نہیں کرتے، لیکن آخرت میں نہیں چھوڑیں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تناجیتم، جب تم آپس میں سرگوشی کرو، فلا تتناجوا، تو نہ تم سرگوشی کرو، بالاسم والعدوان، گناہ اور زیادتی کی، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی، وتناجوا بالبر والتقوی، اور نیکی اور تقوی کی سرگوشی کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ یعنی اے لوگوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تصدیق کی ہے، جب تم کسی معاملے میں سرگوشی کرو تو وہ غیبتوں اور گناہوں کی باتوں پر مبنی نہیں ہونی چاہیے، اور یہودیوں اور منافقوں کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں نہ کرو، بلکہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں سرگوشی ہو سکتی ہے۔ سرگوشی جسے خسر پھسر بھی کہتے ہیں، اور اس کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک وہ سرگوشی جو بدنیتی پر مبنی ہوتی ہے، برا ارادہ، کسی کے خلاف سازش، ایسی سرگوشی شیطان کی اکساہٹ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ سرگوشی نیکی کے بارے میں ہو، مثال کے طور پر لوگوں کے درمیان صلح کرانا، ایسی سرگوشی بعض اوقات واجب ہو جاتی ہے۔ اور تیسری ایسی سرگوشی جس کا تعلق صرف 2 افراد سے ہو، ان کے علاوہ کسی اور سے نہ ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی تھی، جس سے وہ ایک بار رونے لگیں اور دوسری بار ہنس دیں، صحیح بخاری۔ اور ایسی سرگوشی جائز ہے۔ سرگوشی کے کچھ آداب ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کہیں تم صرف 3 آدمی ہو تو 2 آدمی تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں، اس سے اس کو رنج ہوگا، البتہ اگر اور بھی آدمی موجود ہوں تو پھر کوئی مذائقہ نہیں، صحیح بخاری۔ اللہ تعالیٰ نے بری سرگوشیوں سے بچانے
اور نیکی اور تقوی کی سرگوشیوں کے لیے آمادہ کرتے ہوئے اور حشر کی پیشی کا خوف دلاتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب کو جمع ہونا ہے۔ انما النجوى من الشیطانی، سرگوشی کرنا یقیناً شیطان کی طرف سے ہے، لیحزن الذین آمنوا، تاکہ ان لوگوں کو وہ غم میں مبتلا کرے جو ایمان لائے، ولیس بضارہم شیئا، حالانکہ وہ انہیں ہرگز کچھ بھی نقصان پہنچانے والا نہیں، الا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے بغیر، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، پس لازم ہے کہ مومن اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ مومنوں کے دشمن ان کے بارے میں سازش، دھوکے اور بری خواہشات کی جو سرگوشیاں کرتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہیں، جس کی چال بہت کمزور اور مکر غیر مفید ہیں۔ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین رکھنا چاہیے کہ کافروں اور منافقوں کی سرگوشیاں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہاں، اگر اللہ نے تقدیر میں لکھ رکھا ہو تو پھر معاملہ مختلف ہو سکتا ہے۔ ہر دور ہر زمانے میں مومنوں کو قادر المطلق پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرما کر ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔